बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जंग नहीं लेकिन हालत जंग। दो अमरीकी जहाज़ गुजर गए, नहीं फंस गए। मोदी की जीत बनी हंगामा और ईरान अंदाज बदले वरना घुस के मारेंगे। ये किसने धमकी दी, ये भी बताते हैं आपको। अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये किसका दावा, ये भी बताते हैं। अलीमा खान सीख पा इमरान बुशरा मुलाकात, इन तमाम बातों को गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि जंग नहीं लेकिन हालत जंग इसलिए है कि दुनिया क्राइसिस में है और इसी जंग की वजह से है। जो अमेरिका ईरान की जंग है या इसराइल अमेरिका और ईरान की जंग है, इसकी वजह से दुनिया क्राइसिस में है, तो हालत जंग में है। तेल की कीमतें कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, तमाम अशियाए ज़रूरिया महंगी हो चुकी हैं, तजारती मामलात में तातुल है, गड़बड़ हो चुका है, तो फिर हालत जंग तो है। लेकिन धमकियाँ नहीं कम हो रही। अमेरिका के सेंट काम का दावा है कि 2 जहाज़ आबनाए हरमस से गुजर गए और ईरान कुछ नहीं कर सका, जबकि ईरान कहता है नहीं गुजरे। सिर्फ ये ड्रामा है। दोनों जहाज़ हरमस के जुनूब में 2 जजीरों के दरमियान फंसे हुए हैं, यानी पत्थरों में फंस गए। एक तरफ अमरीकी दावा है गुजर गए, ईरान का दावा है नहीं वो फंसे हुए। हकीकत में वो जहाज़ वहाँ फंसे हुए, लेकिन फेस सेविंग का मसला है। ट्रम्प बहादुर ने फिर तड़ियाँ लगाई है, धमकी लगाई है कि अगर ईरान ने अंदाज ना बदले तो हम अंदर घुस के मारेंगे। जबकि एक तरफ ट्रम्प ये कहते हैं कि हम जंग नहीं करना चाहते, बल्कि जंग बंदी हो चुकी है। तो जंग बंदी तो हो चुकी है, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, और अक्सरियती नुकात पर दोनों जानिब से यानी इत्तेफाक भी मौजूद है। बस ऐलान का वक्त अभी हुआ चाहता है, कब होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता। मामला जो है वो भी थोड़े संजीदा हैं। धमकियाँ चल रही हैं। अमारात ने धमकी लगाई है कि अभी तक ईरान के हमले जारी हैं, मिसाइल की बारिशें हो रही हैं और हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। ईरान कह रहा है सब झूठ, सफ़ेद झूठ, लेकिन साथ में ईरान धमकी दे रहा है कि अगर यूएई ने कोई कार्रवाई की इस झूठी खबरों के बाद तो फिर सख्त जवाब देंगे, सख्त जवाब मिलेगा ईरान की जानिब से। तो ये भी एक जगह मौजूद है। अब यहाँ इस सूरत हाल में क्या मसाइल है। वज़ीर जंग कह रहे हैं कि हम जंग नहीं करना चाहते और जंग नहीं करेंगे, लेकिन ईरान को हम खुला भी नहीं छोड़ सकते, एटमी ताकत कभी भी हम नहीं बनने देंगे। ट्रम्प बहादुर कह रहे हैं कि अमेरिका जानता है कि ईरान के पास एटम बम नहीं है। अगर उसके पास एटम बम होते तो वो मशरक़ वस्ता पे अब तक मार चुका होता, बल्कि उनका दावा है कि वो अमेरिका पे भी मार चुका होता। हालांकि ये सब ऐसे वो कहते हैं ना फेस सेविंग, एम ड्रामा ही है। अमेरिका तक एटम बम ईरान पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं रखता। सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक चीन और एक रशिया, जो शायद एटम बम पहुंचा दे अमेरिका तक, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता। इतना लंबा तवील रास्ता अभी नहीं। लेकिन ट्रम्प बहादुर कह रहे हैं भाई वो सदर है सुपर पावर के, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कह रही है, तो वो कह रहे नहीं है वरना ये मार देता। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। अमेरिका बहादुर और रशिया के पास हज़ारों की तादाद में एटम बम मौजूद है। कोई छोटा मुल्क ऐसा रिस्क कैसे ले सकता है कि किसी को छेड़ दे, यानी पूंजी गए जैसे पंजाबी की मिसाल है ना, पूंडा दे खर ਨੂੰ हथ माना, तो ये वैसे ही होगा कि अगर एक बम मार के जान नहीं छूटेगी। अमेरिका भी बहुत लंबा चौड़ा, बड़ी रियासतें उसके, और रशिया भी बहुत लंबा चौड़ा, उसमें भी बहुत एक तवील है उसका रकबा। तो एक बम मार के कोई ख़त्म नहीं कर सकता, 2 बम मार के कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसका मतलब ये सिर्फ है कि बम जो है वो धमकी के लिए होते हैं, मारने के लिए नहीं होते हैं। और अगर कोई छोटा मुल्क छोटी ताकत मारेगी तो बड़ी ताकत सुपर पावर
وہ چھترو چھتری کرے گی، اتنے بم مارے گی کہ پھر اس کا سچ مچ نقشہ سے اس کا مقام غائب ہو جائے گا، دنیا کے نقشے سے وہ غائب ہو جائے گا۔ پہلے ٹرمپ بہادر نے تہذیب کے خاتمے کی دھمکی دی تھی کہ ایران کی ہم تہذیب ختم کر دیں گے، پھر ایک گالی بھی دے دی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں اندر گھس کے ماریں گے۔ تو جناب صرف وہ جنگ اور محبت کی دھمکیاں اور کچھ بھی نہیں ہے، ناراضگی ہے سب کچھ، لیکن ہونے جا رہا ہے کیونکہ ٹرمپ نے جانا ہے چین، اور اس سے پہلے پہنچ کے ہیں ایران کے وزیر خارجہ جا رہے ہیں وہاں عراق جی۔ معاملات دباؤ میں ہیں، دباؤ میں طے ہوگا اور یہ معاملات آئیں گے معاہدہ، جو اکثر چیزیں ہیں۔ مثلا ایران بہت پہلے کہہ چکا ہم ایٹمی کوئی جوہری توانائی حاصل نہیں کریں گے، ہم صرف سلامتی کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے استعمال۔ تو یہ بھی بات طے ہے کہ ہاں جی ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور دوسری جانب یہ بھی طے ہے کہ جناب منجمد اثاثے جو اربوں روپے کے ہیں وہ بھیجیں گے، اربوں ڈالر کے وہ دیے جائیں گے، یہ بھی طے ہے۔ لیکن یہ جو ہوائی فائرنگ ہے، بیانات کی فائرنگ ہے، یہ چلتی رہے گی۔ وزیر جنگ بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ٹرمپ بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ایران بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے صاف کہہ دیا، ایرانی صدر نے کہہ دیا کہ جناب ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کے سامنے جھکے ہیں، جھکتے رہیں گے آخری سانس تک، لیکن اگر کوئی اور سمجھے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں گے تو ہم نہیں جھکیں گے، نہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے۔ تو یہ دھمکی بھی موجود ہے۔ اب ایرانی صدر بھی بڑے دلچسپ ہے، صدر بننے کے بعد انہوں نے جناب جو اپنا اصل ان کا پیشہ ہے وہ ہے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر بھی کس کے دل کے سرجن ہیں۔ تو ابھی بھی وہ ان غیر معمولی حالات میں بھی وہ شام کو جا کے باقاعدہ سرجری کرتے، اور خالی سرجری پیسوں کے لیے نہیں کرتے، مفت سرجری کرتے ہیں خدمت بطور۔ وہ کہتے ہیں تنخواہ تو مجھے مل رہی ہے بطور صدر، تو میں لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہنر میرے پاس ہے، جو میرا شوق تھا کہ میں سرجن بنوں گا، سرجری کروں، وہ میں کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں ایسا بندہ، اور ان کا رہبر بھی کہہ رہا ہے کہ موت ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، موت ہم اس کو تلخ نہیں سمجھتے، ہم تو شہادت کے امیدوار ہیں۔ تو معاملہ خاصا وہ مطلب جنگ ہے، حالت جنگ ہے، معاملات سنجیدہ ہیں، دنیا پریشان ہے، معاشی صورتحال ترقی یافتہ ممالک میں بھی خراب ہے، اور ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں بھی ہے، حالات کہیں بھی جاتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن مستقبل میں یہ ہوگا کیوں کہ بار بار ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، سمجھوتا تو ہو چکا ہے، بس دستخط باقی ہے، تو دستخط ہوں گے، چھوٹی موٹی چیزیں، معاملہ صرف فیس سیونگ کا ہے دونوں جانب سے۔ ایران نے بڑی قربانیاں دی جنگ میں، ایران کے خلاف امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے بحریہ فضائیہ سب کچھ ختم کر دیا، تو پھر بعد لڑائی کا دی، قیادت بھی ہم نے ختم کر دی، پھر کہیں کی لڑائی؟ تو لڑائی تو موجود ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ امریکہ میں بھی اکثریت جو ہے وہ ٹرمپ کی اس جنگ کے خلاف ہے، تو ان کا بھی پارا جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ اور ایران کی جتنی قربانی ہے وہاں بھی قوم جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، نہ ہی پاسداران انقلاب پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ تو وہاں بھی چاہیے کہ فیس سیونگ کے بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہم نے شروع کی، نہ ہم جنگ ختم کریں گے، ہم نے تو صرف سلامتی کی جنگ لڑی، اور ہم سلامتی کی جنگ خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ لیکن معاملہ تو ہے نا فیس سیونگ کا، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ فتح یاب ہو، اور امریکہ بہادر بھی چاہتے ہیں کہ جناب فتح کے ڈنک کے بجے۔ تو معاملات خاصے گڑبڑ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آبنائے حرمز میں نئے قوانین نافذ کر دیے، اور جو جہاز گزرے گا اس کے تحت گزرے گا۔ امریکہ بہادر کہتے ہیں جی ہم نے جو ناکہ بندی کر رکھی ہے اس سے جناب وقت پہ گیا، کس کو؟ ایران کو، کہ معاشی صورتحال بس چند دنوں کی بات ہے، وہاں عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی، نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن چانسز یہ ہے کہ نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ تو 47 سالوں سے پابندیوں میں چل رہے ہیں۔ تو معاملات یہ ہے۔ اب اگر آ جائیں پاکستان میں، تو پاکستان کل میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ملاقات کا دن ہے، فہرست بھی دے دی گئی ہے 6 افراد کی، لیکن ملاقات نہیں ہوگی، تو ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات ہوئی ہے، کس کی ہوئی؟ وہی جو پہلے بھی ہوتی ہے، عمران اور بشا بی بی کی۔ اب ملاقات نہ ہونے پر نہیں، کیونکہ یہ پتہ علیمہ خان کو بھی تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ علیمہ خان کے 10,000 بندے جن کے لیے انہیں کہا تھا جناب اڈیالہ جیل کے باہر ہے، اور بار بار وہ کہتی ہیں
وہ نہیں پہنچی. 10,000 بندہ ہو گیا غائب. چند گنتی کے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر پہنچے, باقی کوئی نہیں پہنچا. لہٰذا وہ سیخ پاتی علیمہ خان اور وہ کہتی ہیں قیادت یہاں آئے, قیادت شرم کرے, سب کو شرم آنی چاہیے. بانی قید میں, اس کی رہائی کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کی اہلیہ قید میں ہے, دونوں کی صحت جو ہے وہ خراب ہے, کسی کو فکر نہیں. یہاں آئے اور یہاں آ کے ہمیں حکمت عملی بتایا کہ کیسے رہائی ہوگی, ہم نے کیا کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کے پی میں وہ جو گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں جا کے اسمبلی لگائی ہے, وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے لگائیں تاکہ پتہ لگے, دباؤ بڑھے, کوئی رہائی کا راستہ بنے. اب ان کو کون سمجھائے کہ بی پی اڈیالہ پنجاب میں ہے, اجلاس کے پی اسمبلی کا ہے, کے پی اسمبلی کا اجلاس پنجاب میں کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے دھرنا دے دیا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے, تھے پھر ایسے بیٹھے ہیں. تو دھرنا کیا ہو, دھرنے کا وہی انجام ہوا جو پہلے ہوتا تھا, پہلے بھی دھرنا دیتی رہی ہے. تو رات 12 بجے وہ دھرنا انہوں نے کر دیا ختم. اب رات 12 بجے کیوں ختم کیا کہ شاہد خٹک نے کہا کہ جی فکر نہ کرو, اگلے منگل کو آئیں گے ہم, وزیر اعلیٰ کے پی بھی آئیں گے سہیل آفریدی, اور 92 ان کے جو صوبائی ممبران اسمبلی ہے وہ بھی آئیں گے, لہٰذا ہم نے ختم کر دیا. تو بھائی یہ گالیں اسی طرح اسی تنخواہ پہ پھر گزارا ہوگا. لیکن علیمہ خان بہت ناراض ہیں اور ان کی جو پارٹی وہ بھی ناراض ہے کہ اس حکمت عملی سے مسائل بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں, یعنی اس لیے آپس میں ان میں تال میل نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں مودی کی جیت, بنی ہنگامہ. خیال تھا کہ مودی کے جو حالات ہیں ان کا گراف گرا ہے, تو وہ جو الیکشن ہو رہے ہیں 4-5 ریاستوں میں ہوئے تو اس میں ان کو شکست کا سامنا ہوگا. لیکن جو بنگال میں ہے وہاں پہ وہ مودی جی جیت گئے, لیکن وہاں کی جو وزیر اعلیٰ ہیں جو انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا. خاتون وزیر اعلیٰ نے کہا نہیں, ہمارے ساتھ ہوئی دھاندلی, اور وہاں ہنگامے شروع ہوئے, اور ہنگامے بھی بڑے زبردست قسم کے ہنگامے شروع ہوئے. لیکن کرالا میں کانگریس جیت گئی, تاہم 2 جگہ اتحاد جیت گیا بی جے پی کا, اور ایک جگہ تامل ناڈو جہاں وہاں ایک تامل ناڈو فلموں کے اداکار ہیں جوزف, اور انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی تھی, اور وہ پارٹی جو ہے وہ جیت گئی, یعنی 234 میں سے 108 سیٹیں لے گئی. اتحاد تو انہیں بنانا پڑے گا کسی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے, لیکن اچانک 2024 میں پارٹی کا بننا اور 2026 میں الیکشن جیت جانا, یعنی 108 سیٹیں لے جانا, بہت بڑی کامیابی ہے. تو جناب یہ ہوا سارا سلسلہ. لیکن مودی سرکار پریشان ہے, ان کا خیال تھا کہ وہ کرالا میں بھی جیت جائیں گے, باقی بھی, لیکن وہ نہیں. تاہم جہاں جیتے ہیں اتحادی وہاں اتحادیوں کا ساتھ ہوگا, لیکن جہاں مغرب بنگال میں جہاں جیتے ہیں یعنی وہاں جو مسئلے ہیں وہاں پہ خاصے وہ وزیر اعلیٰ نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گی, حالانکہ آئین کے مطابق ایک تاریخ آئے گی اس کے بعد ان کو گھر سبکدوشوں کو جانا پڑے گا. تاہم وہاں ٹکراؤ باقی ہے. یہ تھی اس وقت کی صورتحال. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد, سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.